अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीवी किड्स। आज हम सीखेंगे सही बुखारी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगाज़ वही का बयान। बाब एक, वही कैसे शुरू हुई। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे, सवाब के तमाम काम नियतों पर मौकूफ़ है और हर आदमी को उसकी नीयत ही के मुताबिक फल मिलेगा। फिर जिस शख्स ने दुनिया कमाने या किसी औरत से शादी रचाने के लिए वतन छोड़ा, तो उसकी हिजरत उसी काम के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की होगी। सही बुखारी एक। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हज़रत हारिस बिन हिशाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर वही कैसे आती है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कभी तो वही आने की कैफियत घंटी की टन टन की तरह होती है और ये कैफियत मुझ पर बहुत गिरन मुश्किल गुजरती है। फिर जब फरिश्ते का पैगाम मुझे याद हो जाता है तो ये रुक जाती है और कभी फरिश्ता इंसानी शक्ल में मेरे पास आकर मुझसे हम कलाम होता है और जो कुछ वो कहता है मैं उसे महफूज याद कर लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त सर्दी के दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वही आती तो उसके मौकूफ होने पर आपकी पेशानी से पसीना फूट पड़ता था। सही बुखारी 2। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों की शक्ल में हुई। आप जो कुछ ख्वाब में देखते वो सुबह की सफ़ेदी की तरह नामुदार होता। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई, चुनांचे आप घर हीरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। आप खाने पीने का सामान घर से ले जाकर वहाँ चंद रोज़ गुजारते, फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन उतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते। एक रोज़ जबकि आप घर हीरा में थे, यकायक आपके पास हक आ गया और एक फरिश्ते ने आकर आपसे कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस पर फरिश्ते ने मुझे पकड़कर खूब दबोचा, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा मुझे पकड़कर दबोचा, यहाँ तक कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगी। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार मुझे पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोतरे से पैदा किया, और तुम्हारा रब तो निहायत करीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को लेकर वापस आए और आपका दिल धड़क रहा था। चुनांचे आप अपनी बीवी हज़रत खदीजा बिनते खुवालिद रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। उन्होंने आपको चादर ओढ़ाई, यहाँ तक कि खौफज़दगी की कैफियत दूर हो गई। फिर आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को वाक़या की इत्तला देते हुए फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, कतन नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दरमंदों का बोझ उठाते हैं, फ़कीरों व मोहताजों को कमा कर देते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं और हक़ के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद करते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चाचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफैल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास आई। वर्का दौरे जहालत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी भी लिखना जानते थे। चुनांचे इब्रानी ज़बान में हस्ब तौफीक इलाही इंजील लिखते थे। उस वक्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उनसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने पूछा, भतीजे क्या देखते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था वो बयान फरमा दिया। उस पर वर्का ने आपसे कहा, ये तो वही नामूस वही लाने वाला फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा पर नाजिल फरमाया था। काश मैं आपके ज़माने नबूवत में तवाना होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो क्या वो लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा आप लाए हैं तो उसे ज़रूर दुश्मनी की गई।
اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور کچھ دنوں تک وہی رک گئی۔ صحیح بخاری 3۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس گھر ہیرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سب دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑائی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے چادر لپیٹ کر سونے والو، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بدائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ صحیح بخاری 4۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس فرمان الہی، اے پیغمبر، آپ وحی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، خاموشی سے کان لگا کر سنتا رہے۔ پھر فرمان الہی، اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے، کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے۔ جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل نے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری 5۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل سے آپ کی ملاقات ہوتی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبرائیل رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے اور قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی ہوا، آندھی سے بھی زیادہ تیز تر رفتار ہوتے۔ صحیح بخاری 6۔ حاضرہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ شاہ روم ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنا دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کا پاس پشت بیٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا، اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں کو اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر یہ جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا، تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، اس کے بزرگ میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا، یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے؟ میں نے کہا، بلکہ کمزوروں نے۔
کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگزیدہ ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ کا الزام دیتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بد عہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فقرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دو چار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قربت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں سے بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقل کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، اور میں نے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے، اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا تھا؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتلایا کہ ناتوان لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، تا آنکھیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی چاشنی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ عہد شکنی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی اختیار کرنے کا متعلق کہتا ہے۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی ضرور زحمت اٹھاتا۔ اگر میں اس کے پاس مدینہ میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ قلبی کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا۔
اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کی گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پاس اگر یہ لوگ اعتراض کرے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرمانبردار ہے۔ ابو سفیان نے کہا، جب ہرقل کو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبصہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزین کر دیا۔ ابن ناطور، جو ایلیا کے گورنر ہرقل کے مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا اور اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بوجھی بوجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، ان سے فکر مند ہونے کے چندان ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اہل علاقہ کو پروانہ بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالے۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے اس سے دریافت کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی شخص پیغمبر اس امت کے بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہرقل نے اپنے علم میں ہم والا ایک دوست کو رومیہ میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہرقل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہے۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا، پھر بالا خانہ سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ اب جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوا تو کہنے لگا، ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہرقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہے۔ بخاری 7۔